बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज दो तीन खबरें हैं और ये तीनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मर्ज़ी के सवालात होंगे तो जवाब आएगा। लंदन में बहुत कुछ हुआ है, मैं चाहूँगा कि इस पर भी तफसील से बात करें और कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरा, जवेद लतीफ़ साहब ने सड़क के ऊपर एक इजलास किया, इसकी कहानी भी हम अपने सुनने वालों को सुनाएंगे। लेकिन राय साहब, ये जो कुछ लंदन में हुआ है ना, एक सहाफ़ी पर हमला किया गया, यार इसकी जितनी भी मजम्मत अच्छा, की इसका जाए कम है। पहले हमें इसका बैकग्राउंड बताएं हाशमी साहब कि इसका बैकग्राउंड क्या था। क्योंकि आमतौर पर हमने तो ये देखा है कि जब मियां नवाज शरीफ अपनी लंदन वाली रिहाइशगाह से बाहर निकालते हैं कदम, तो 4-5 पाकिस्तानी सहाफ़ी तैयार होते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। और अमूमन ये होता है, मैं तमाम सहाफ़ियों की बात नहीं करता, कोई जनरलाइज किस्म की बात नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर सहाफ़ियों की जो वीडियोज़ हम तक पहुँचती हैं, जो हम देखते हैं, उसमें लगता यह है कि प्लांटेड क्वेश्चन किए जाते हैं मियां नवाज शरीफ से। मियां नवाज शरीफ को पहले बताया गया होता है कि हमने आपसे ये सवाल करने हैं। मियां नवाज शरीफ ने उन सवालों के जवाब पर्ची पर लिखे होते हैं। उसके बाद वो उन सवालों के जवाब पर्ची पर लिखे हुए पढ़ देते हैं, और सवाल भी सवाल नहीं होते, बल्कि असल में एक फुल टॉस दी जाती है सवाल की शक्ल में, और ये कहा जाता है कि मियां साहब देखें, आपका जो बयानिया है पाकिस्तान में घर घर पहुंच गया है। मियां साहब, आपने जो फ़ौज के मुतल्लिक बातें की थी वो सच साबित हो रही हैं। मियां साहब, आपने जो कहा था कि पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आपका नैरेटिव ठीक साबित हो गया, अब आगे आप क्या कहेंगे। यानी सवाल नहीं किया जाता, बल्कि उनके मौक़िफ़ को इंडोर्स करके उनको आगे से एक फुल टॉस दी जाती है कि आप क्या कहेंगे, या महंगाई बहुत हो गई है, खुद ही जज बन के, और हुकूमत नाकाम हो गई है। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ कि ये हमने एक वीडियो देखी जिसमें एक सहाफ़ी को धक्के दिए गए, एक सहाफ़ी की पिटाई की गई, उससे माइक छीना गया, उसको बुरा भला कहा गया। तो ये इनकलाब कैसे आया? क्या ये सहाफ़ी उन सहाफ़ियों में शामिल नहीं था जो कि इस किस्म का फ़िक्स मैच खेलते हैं, या ये सहाफ़ी उन्हीं सहाफ़ियों में शामिल था, या कोई गलत फहमी हो गई? असल में हुआ क्या? हमारे व्यूअर्स भी बड़े कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि लंदन से सहाफ़ियों के मुतल्लिक इस किस्म की वीडियो सामने नहीं आती। वहाँ से तो इस किस्म की वीडियो सामने आती हैं जहाँ मुस्लिम लीग नून के फैमिली के लोग जो हैं हमारे सहाफ़ियों के साथ खाते पीते नज़र आते हैं, चाय वगैरह पीते नज़र आते हैं, उनके घर के अंदर नज़र आते हैं। यानी सहाफ़त से ज़्यादा वहाँ पर कोई ऐसा लग रहा होता है कि कोई फैमिली रिलेशन बना हुआ है। तो ये क्या हुआ है असल में? ये वीडियोज़ बड़ी मुख्तलिफ लगी हमें, जहाँ मियां नवाज शरीफ के गार्ड्स ने तशद्दुद वगैरह किया। तो ये असल किस्सा ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या हुआ। राय साहब, ये कोई बुरी बात नहीं है कि नवाज शरीफ से कोई मिले। देखें, नवाज शरीफ से मिलना कोई गुनाह नहीं है। नवाज शरीफ से मुलाकात होनी चाहिए, सबकी जाहिर होनी है। चाहिए ना, किसी एक की नहीं होनी चाहिए। अब हमने पिछले कुछ अरसे में देखा, जिन सहाफ़ी की आप बात कर रहे हैं, मैं पहले आपको ना ये वाक़या सुना देता हूँ हुआ क्या। फरीद कुरैशी साहब ARY न्यूज़ के लिए काम करते हैं, और जिस दिन से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मेरी खबर छपी थी, कुछ सवालात थे बड़े सीरियस नौयत के। लंदन के सहाफ़ियों में से किसी को ये तौफीक नहीं हो सकी कि वो जाकर ये पूछता नवाज शरीफ से, वो पूछता हसन नवाज से, वो पूछता हुसैन नवाज से कि बताएं कि ये जो सवालात खड़े किए गए और एक खबर छपी है जिसमें ये कहा गया है कि इस तरह हुआ, तो आपका इस बारे में क्या कहना है। हमने देखा कि राय साहब, एक ख़ास किस्म का मौक़िफ़ जो था, एक बयानिया और एक ख़ास किस्म की एंगलिंग से खबरें जो हैं वो बरतानिया से लग रही थी। चार्ल्स गदरी किसी की एक्सेस में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की एक्सेस में है। बॉक्सिंग डे वाले दिन भी एक्सेस में है। तो फरीद कुरैशी ने ये मुनासिब समझा कि आज नवाज शरीफ साहब अपनी बिल्डिंग में आएंगे, तो ऑफिस में जहाँ पे वो अपनी सरगर्मियाँ करते हैं हमेशा ही और बैठते उठते हैं, तो उनसे सवाल किया जाएगा कि आप बताएं आपका क्या मौक़िफ़ है। तो हुआ क्या, क्योंकि वो अकेले थे और चीज़ें चूँकि अब प्लान नहीं थी, जैसा आपने इतनी खूबसूरती से बयान किया कि सहाफ़ी आपको नज़र आते हैं और जब वो दूसरे सहाफ़ी आ जाएँ तो फिर पता होता है कि आज नवाज शरीफ साहब बोलेंगे और उन्हें रुकना है और वो सवाल किए जाएंगे जो पहले तय हो जाता है। अच्छा, ऐसा हमें तासुर यहाँ पर नज़र आया और हमेशा हमने देखा भी। अब फरीद कुरैशी साहब उस बिल्डिंग के बाहर पहुँच गए और नवाज शरीफ साहब जाने वाले हैं, तो दो गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और उन्हें रोक देते हैं कि जनाब आपने वीडियो नहीं बनानी। अब देखें, फरीद कुरैशी कोई आम बंदा नहीं था। आम बंदे से मुराद ये कि किसी छोटे चैनल का रिपोर्टर नहीं था। तो सहाफ़ी सहाफ़ी तो सहाफ़ी होता है, छोटे चैनल का हो या बड़े चैनल का हो। बिल्कुल सहाफ़ी तमाम ही काबिल इज़्ज़त है। सवाल करना हर एक की हर एक का फ़र्ज़ है, हर एक की ज़िम्मेदारी है, हर एक का राइट है, ये कोई से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इनका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फरीद कुरैशी को नवाज शरीफ साहब नाम से जानते हैं।
یہ ایسا نہیں ہے کہ فرید قریشی صاحب کوئی سڑک پہ کھڑے تھے اور یہ سب کچھ ہو گیا. فرید قریشی کے بارے میں نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ ہوئی, کیا الفاظ استعمال کیے میں آپ کو بتاتا ہوں. نواز شریف صاحب کی کچھ دن پہلے, کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان کے جتنے بھی چینلز ہیں ان کے نمائندگان اندر جا کر ملتے ہیں. فرید قریشی صاحب کا نام نہیں تھا. فرید قریشی صاحب نے کہا کہ آپ نے ہائی کمیشن کے باہر تو احتجاج کر لیا جو کچھ پاکستان میں آزادی صحافت پر ہو رہا ہے, اس لسٹ میں میرا نام نہیں ہے, اگر آپ اس لسٹ میں میرا نام نہیں ڈالیں گے تو پھر تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. اور فرید قریشی صاحب جنرل سیکریٹری بھی ہیں لندن پریس کلب کے, اور پھر وہاں پہ اسی احتجاج کے اندر جو صحافیوں کی طرف سے کیا گیا تھا, راجہ صاحب یہ بڑی حیران کن بات ہے, نون لیگ کے ورکرز جو سوشل میڈیا ان کا چلاتے ہیں انہوں نے خطاب کیا, لیکن صحافیوں کو اجازت نہیں تھی جو فرید قریشی صاحب جیسے صحافی ہیں. تو پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ میرا نام نہیں ڈالیں گے تو میں تو میاں صاحب سے میں نے ملنا ہے, اور پھر دیکھیں یہ تو پھر بہت غلط ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کا کیا کام ہے, نون لیگ کے ورکرز کا صحافیوں کے کنونشن سے یا کسی احتجاج سے خطاب کرنے کا کوئی کام نہیں بنتا. پھر ان کا نام ڈالا گیا, نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, تو جب نواز شریف صاحب نے ہاتھ ملایا نا فرید قریشی سے, تو فرید قریشی صاحب یہ کہتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی فرید قریشی انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. یعنی ان کے اوپر نظریں پہلے سے ہی ہیں, لوگ جانتے ہیں نا فرید قریشی کون ہے. تو جب وہ دھکے دے رہا تھا بندہ, ان کا سیکیورٹی گارڈ جو تھا, جو ایس آئی کا سیکیورٹی گارڈ تھا, پیچھے کر رہا ہے, دھکے دے رہا ہے, نواز شریف صاحب وہ زندہ لائن اور وہ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے, کہہ دیتے کہ یار بات کرنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, جی فرید کیا حال ہے آپ کا. اس سے کوئی کام غلط تو نہیں ہو جانا تھا, کسی کی شان میں کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا, کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہمیں تاثر ملا, ہی واز ناٹ ریڈی ٹو آنسر اینی آف دا کوشچنز. بالکل اسی طرح جب ہم نے بھی سوال کیا, جا کے میں باہر کھڑا ہوا ایک دن پہلے جب یہ خبر چھپی کہ میں نے ملنا ہے ناصر بٹ کو, میں نے کہا کہ میری نواز شریف صاحب سے آپ ملاقات کروائیں. انہوں نے کہا جی یہ تو ممکن نہیں ہے, آپ نیوٹرل خبریں نہیں دیتے, بیلنس نہیں کرتے, اور آپ جو آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوگی. آپ شیر علی سے بھی ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے دور سے دیکھ کے کہا کہ یوٹیوبر جاتے جاتے بھی یہ ویڈیوز بنا لیتا ہے. تو آئی تھنک دس از, یہ اگر ہم ان کے قبیلے میں شامل نہیں ہیں یا ان کی نیوٹرل جرنلزم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ صحافیوں کو دھکے دیں, صحافیوں سے بات نہ کریں, فون بلاک کر دیں, بدتمیزی کریں, الفاظ ایسے استعمال کریں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ وتیرہ یہ سیاستدان ہی انٹروین کر رہے ہیں نا. آج راجہ صاحب پاکستان میں صحافی چاہے وہ اس طرف کے ہوں چاہے اس طرف کے ہوں, جو ڈوین کر دی ہے نا ان لوگوں نے, یہ سیاستدانوں نے کی ہیں. اور یہ ڈوینز راجہ صاحب اتنی نہیں, لیکن دیکھیں یہ سیاست دانوں کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں میں خود پرائم منسٹر عمران خان کی بریفنگز اٹینڈ کرتا رہا ہوں. میں نے خود پرائم منسٹر سے بڑے کریٹیکل سوالات کیے ہیں. اگلے پروگرام میں اپنے سوالات بھی اسی پلیٹ فارم سے ہم چلائیں گے اور دکھائیں گے کہ جب پرائم منسٹر کی بریفنگز ہوتی رہی تو پرائم منسٹر سے کس قسم کے کریٹیکل کوسچنز ہوتے رہے. پرائم منسٹر کو جب راہداری میں روکا گیا پارلیمنٹ کے تو پرائم منسٹر رک گئے. انہوں نے پہلے سے کوئی پلانٹ کیے ہوئے کوسچن نہیں لیے, کوئی وہ پلان نہیں تھا کہ پرائم منسٹر یہاں پہ رکیں گے. اچانک صحافیوں نے اونچی اونچی آوازیں لگانا شروع کر دیں, پرائم منسٹر رک گئے, پرائم منسٹر نے ان کے سوالات کے جوابات دیے بڑے تامل کے ساتھ. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ تاشقند میں کیا ہوا تھا, یعنی بھارتی صحافی پوری پلاننگ کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ انتہائی ہوسٹائل طریقے سے پیش آتے ہوئے انہوں نے بڑی بد تہذیبی کے ساتھ پرائم منسٹر سے سوالات کیے کوریڈور میں. اور کوئی بھی وزیر اعظم جب کسی بیرون ملک پہ دورے پہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کوریڈور میں نہیں رکتا, کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کم ہوگا, وہ اپنی بات پوری طرح نہیں کر سکے گا اور ان کے کسی شارٹ آنسر کو ایک غلط اینگل دے کے اپنی مرضی کے معنی پہنائے جائیں گے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان بھارتی صحافیوں کی بدتمیزی بد تہذیبی کے باوجود وہاں پہ رکے, وہاں پہ بھارتی صحافیوں کے سوالات کا جواب دیا اور ان کا پورا نیریٹو الٹا کے رکھ دیا. یعنی وہ جو نیریٹو بنانا چاہتے تھے وہ پورا نیریٹو الٹا کے رکھ دیا. تو تمام سیاستدان اس طرح نہیں ہوتے کہ اگر کوئی صحافی سوال کر رہا ہے تو اس کو جواب نہ دیں یا اس کو ڈانٹ دیں یا اپنے گارڈ سے یہ کہیں کہ اس کو آپ کوئی اس پہ تشدد کریں, اس کو دور دھکیل دیں. یہ چونکہ میاں نواز شریف سوال لینے کے عادی نہیں ہیں اور وہ پلانٹڈ سوال ہی لیتے ہیں, تو ان کو شاید یہ شبہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کریٹیکل قسم کا کویسچن یہاں سے آ جائے. اس وجہ سے میرا گمان ہے کہ صحافی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. راجہ صاحب مجھے نا آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو سیاستدان ڈوین دیکھیں, عمران خان نڈر بے باک طریقے سے سوالات کا فیس کرتے ہیں. لیڈر کو سر اسی طرح ہونا چاہیے. اگر وہ 4 صحافیوں کو فیس نہیں کر سکتا تو اس نے پھر کیا فیس کرنا ہے. اور اگر آپ میچ فکس کر کے کھیلیں گے نا پھر نتائج سر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جی آج بتایا نہیں تھا, آج یہ نہیں ہوا تھا, آج وہ نہیں ہوتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہارلے کلینک اسٹریٹ پہ جب ان کی اہلیہ بیمار تھی
تو اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ 3-4 لوگ جب آتے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ نواز شریف صاحب آج خطاب کریں گے قوم سے اور اس دن وہ کوئی نہ کوئی بات کریں گے، اور جس دن وہ صحافی نہیں آتے تھے تو یہ عام تاثر تھا کہ وہ آج نواز شریف صاحب خطاب نہیں کریں گے قوم سے، تو یہ پہلے سے طے کر لیا جاتا تھا۔ اب جہاں تک فرید قریشی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، المیہ یہ رائے صاحب کہ برطانیہ کی کسی بھی صحافتی تنظیم نے ایک دو نے کیا، اس کی مذمت نہیں کی۔ تو میاں نواز شریف نے کوئی معذرت کا پیغام بھجوایا بعد میں کہ چلے میرے گارڈ سے یہ غلطی ہو گئی، ہم اپنے گارڈ کی سرزنش کریں گے؟ کو ان کو بلایا، صحافی کو دوبارہ اپنے پاس بلایا، کوئی ان کو معذرت کا پیغام بھیجا یا نہیں بھیجا؟ کیونکہ ویسے تو وہ آزادی کے بڑے علمبردار بنتے ہیں۔ یہاں اگرچہ مریم نواز کی وہ تمام آڈیوز لیک ہو چکی ہیں جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ کس طرح سے میڈیا کو مینیج کر رہی تھیں، کس طرح میڈیا مالکان کو کالز کر کے عمران خان کے خلاف خبریں چلوا رہی تھیں، کس طرح سے سرکاری اشتہارات رکوا رہی تھیں کچھ چینلز کے، وہ چینل جو کہ ان کی مرضی کی خبریں نہیں چلوا رہے تھے، حالانکہ اس وقت مریم نواز کی کوئی آفیشیل کیپیسٹی بھی نہیں تھی۔ مریم نواز سرکاری خرچ پر وزیراعظم ہاؤس میں نون لیگ کے دور میں نون لیگ کا میڈیا سیل چلا رہی تھیں۔ تو آزادی کے اظہار آزادی کے تو یہ بہت بڑے علمبردار بنتے ہیں۔ یہاں PFUJ کے پلیٹ فارم سے ہاشمی صاحب ایک بہت بڑا سیمینار ہوا، عالمی نوعیت کا سیمینار، اور وہاں پہ مریم نواز نے آزادی اظہار رائے کے اوپر لیکچر دیا، آزاد صحافت کے اوپر لیکچر دیا، اور اس لیکچر کے چند دن کے بعد ان کی یہ تمام آڈیوز لیک ہو گئیں۔ تو کیا میاں نواز شریف جو آزادی اظہار کے وہاں سے دعوے کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میری بھی آواز کے اوپر پابندی جو ہے وہ ختم کی جائے، تو انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی انہوں نے معذرت کا پیغام نہیں بھیجا اس صحافی کو؟ دیکھیں وہ کوئی ایسی اگر معذرت ہی کرنی ہوتی تو پہلے جو کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، اور باقاعدہ فرید نے آواز بھی لگائی کہ میاں صاحب یہ آپ کا گارڈ مجھے روک رہا ہے، تو سر یہ کوئی آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ یار نہ کرو، جی فرید بتائیں کیا کرنا ہے۔ اب سب سے جو بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو صحافتی تنظیم تھی اس کے ایک جو رکن ہے ان سے کہا گیا کہ جناب یہ کام ہونے لگا ہے، تو انہوں نے کہا جناب میرا عہدہ بہت بڑا ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی انہیں جانتا ہوں، اور ہم نے اس ادارے کے لیے کام بھی کیا اور وہ ہمارے ماتحت بھی رہے، کام بھی کرتے رہے، ہم نے کبھی اس چیز کا کسی پلیٹ فارم کے اوپر آیا صاحب کبھی بھی، آپ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے کبھی اس کا جو ہے وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹا کہ کون کس کے ماتحت رہا اور کس کی لیڈرشپ میں کام کرتا رہا، لیکن کوئی یہ کہنا کہ میرا عہدہ بہت بڑا ہے اور یہ چھوٹا سا معاملہ ہے اور میں ایسا بیان دیتا ہوا اچھا نہیں لگتا، میرا خیال ہے کہ انہیں اپنے جو ہے نا رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ فرید قریشی ایک اوپن لیٹر لکھ رہے ہیں، اور اوپن لیٹر ٹو نواز شریف کہ آپ کے سیکورٹی گارڈ نے آپ کی پریزنس میں یہ کچھ کیا، آپ اس کی مذمت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ صرف فرید قریشی کا نہیں ہے، اس سے پہلے ایون فیلڈ میں بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے بال ٹی وی کے ایک رپورٹر کے ساتھ، اور انٹرسٹنگلی وہ لوگ جو برطانیہ میں رائے صاحب صحافی ہیں نا، انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کرنے کیا گئے تھے، نواز شریف صاحب نے تو آپ کو بلایا نہیں تھا تو آپ کیوں گئے، جب وہ بلائیں گے تو آپ جائیں۔ یہ ایک لاجک آئی۔ پھر ایک اور بھی اس میں بڑا مسئلہ یہ رہا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو لوگ ان کی لائن کو ٹو کرتے ہیں، ان کی جو گفتگو جو ہے وہ جس طرح وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی کسی طرف سے بھی مذمتی بیان جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا، اور انہوں نے جاری بھی نہیں کرنا۔ اب یہ لیٹر لکھا جائے گا فرید قریشی کی طرف سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیٹر کے بعد نواز شریف صاحب کا کیا جواب آتا ہے۔ جواب سر کوئی نہیں آنا، یعنی آزادی صحافت کا جو جنازہ مریم نواز نے یہاں نکالا، جو ان کی آڈیو ٹیپ سے ظاہر ہوا اور مریم نواز نے اعتراف جرم بھی کیا، اسی طرح کا آزادی صحافت کا جنازہ لندن میں بھی نکالا گیا۔ اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، میں جو بار بار کہتا ہوں کہ سیاسی اداکاری کا سب سے بڑا ایوارڈ اس فیملی کو ملنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ سیاسی اداکاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں صحافت آزاد نہیں ہے، ہم آزاد صحافت کی جنگ لڑ رہے ہیں، صحافیوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر آزاد صحافت کی جنگ لڑیں، جمہوریت کی جنگ لڑیں، اور یہ ان کا اصل چہرہ ہے کہ یہاں مریم نواز کی آڈیوز کے اوپر آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اور نون لیگ کے دور میں کس طریقے سے انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کیا، اور بعد میں عمران خان صاحب کے خلاف خبریں کس طرح سے چلوائیں، اس پہ بڑے فخر کا بھی اظہار کر رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں ایک آڈیو میں دیکھا میں نے 2 بڑے چینلز کے اوپر کس طرح سے یہ الفاظ استعمال کیے کہ عمران خان کی جئی تئی کروا دی، یعنی ایسی کی تیسی کروا دی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ میڈیا کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، اور میاں صاحب نے بھی پھر وہی کام کیا جو ظاہر ہے کہ ان کی صاحبزادی پاکستان میں کرتی رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ رائے صاحب سب سے بڑا افسوس کی جو بات رہی نا
وہ یہ رہی کہ وہ صحافی جو لندن میں بیان جاری نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ان کی اپنی مرضی نہ کریں، لیکن ان کی ذمہ داری تھی اپنے صحافی دوست کے ساتھ کھڑا ہونا. کل کو جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا کوئی اور بھی نہیں کھڑا ہوگا، لیکن انہوں نے ایک کام کیا. انہیں پتا کہ ٹویٹر کے اوپر خود ڈائریکٹ جواب نہیں دے سکتے، تو انہوں نے اپنے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، چھوٹے سائڈ ککس جو برطانیہ میں نہیں ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے فرید کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کروانا شروع کر دیا. پاکستان میں ویلاگس کیے گئے، اور ویلاگس بھی ایسے ایسے کہ جن کا صحافت میں سر کوئی قد کاٹ ہی نہیں ہے. ہم ان کے کریئرز کو جانتے ہیں. صاحب آپ کی چونکہ خبر چلتی تھی، یا جب میں رپورٹنگ کرتا تھا تو ہم ٹیلی ویژن پہ آتے تھے. آپ بیورو چیف تھے اسلام آباد میں ایک ٹی وی چینل کے، اور ابھی بھی آپ ہیں. تو آپ کی جب خبر آتی ہے آپ نے ٹی وی کے اوپر آ جانا ہے. لانگ ٹرانسمیشنز ہوں گی، آپ ٹی وی پر آئیں گے. وہ لوگ جو ٹی وی پر نہیں ہوتے اور بہت عرصے تک ٹی وی کے پیچھے، کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کی پہچان جو ہوتی ہے وہ اس ادارے کی حد تک یا اپنی فیلڈ میں ہوتی ہے، تو وہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحافی نہیں ہے، یہ ایک دم کہاں سے نکلا ہے. لیکن یہ جن لوگوں کو چھوڑا گیا ہے اور وہ صحافیوں کے لبادے میں نون لیگ کے ورکرز ہیں، نون لیگ کے ورکرز ہیں. کوئی ڈنمارک میں بیٹھا ہوا تنقید کر رہا ہے، کوئی کہیں سے تنقید کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے. اگر نہیں رکے گا تو اس کا اب یہ جو نتائج ہیں، رائے صاحب لیٹرز لکھے جائیں گے، محاصرہ کیا جائے گا. آپ دیکھیں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے، کیا نواز شریف صاحب اب باہر نہیں آئیں گے، اور کیا ان سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا، اور اب مزید انٹینسٹی سے کیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ 3 صحافی ادھر سے ہوں گے، 3 صحافی 4 ادھر سے ہوں گے، تو پھر وہ بھی اونچی آواز میں بات کریں گے، اور پھر سوال وہی کچھ ہوگا جو کل راہداری میں ہوا. اور میں آپ کو ایک اور بات تو بتاؤں، سوال جب کون سا انہوں نے کوئی مسئلہ فیسا غورس کے متعلق پوچھنا تھا، کون سا کوئی الجبرا کے متعلق سوال کرنا تھا، ایک سیاسی سوال کرنا تھا. ایک 3 مرتبہ آپ پرائم منسٹر ان کو رہے ہیں، سوٹ نہیں کرتا نا 3 مرتبہ صاحب. پرائم منسٹر رہنے کے بعد آپ کا اتنا ویژن تو ظاہر ہوگا کہ کوئی آپ سے سیاسی سوال کیا جائے. مثال کے طور پر اگر آپ کی اپنی پارٹی کے متعلق سوال کر لیا جائے، کوئی مفاہمتی مزامتی پالیسی کے بیانیے میں اختلاف کے متعلق سوال کر لیا جائے، تو ظاہر آپ کا اتنا ویژن تو ہوگا کہ آپ اس سوال کا کوئی مناسب جواب دے سکیں، یا اتنا ہی کہہ سکیں کہ کوئی مفاہمت مزامت کی پالیسی الگ الگ نہیں ہے، ہم سب ایک پیج پہ ہیں. تو کیا اتنا بھی کہنا کوئی میاں نواز شریف گوارا نہیں کرتے، یا انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پلانٹڈ کوسچنز ہی لینے ہیں، اور پہلے سے جب تک ان کی پرچی پہ کچھ لکھا نہ ہو تب تک انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دینا؟ راج صاحب ہم نے تو یہی دیکھا ہے، آؤٹ آف سلیبس اگر کوشچنز آ جائیں تو ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی. اور یہ ایک المیہ ہے. اور سیاستدان تو سر ہر وقت تیار ہوتا ہے ڈیبیٹ کے لیے، قائل کرنے کے لیے لوگوں کو، لیکن سوری ٹو سے ٹو آل دا پاکستان مسلم اور شاید یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جب پرائم منسٹر بھی تھے تو تب بھی وہ کوئی انٹرنیشنل چینلز کو انٹرویو وغیرہ نہیں دیتے تھے. جس طرح پرائم منسٹر عمران خان ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، انہوں نے مشرق سے مغرب تک تمام چینلز کو انہوں نے انٹرویوز دیے، بڑے کرٹیکل موقع پہ دیے، بڑے پیچیدہ سوالات کیے گئے ان سے. اور ہم نے دیکھا کہ ایبسلوٹلی نارتھ سے لے کر ان سے پھر چین میں جو مسلمان ہیں ان کی حالت کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے، لیکن انہوں نے کسی بھی سوال کو اوائڈ نہیں کیا. افغانستان کی بہت کرٹیکل سچویشن تھی، اور پرائم منسٹر کا ایک کمزور جملہ پاکستان کے اوپر تنقید کا اور پرائم منسٹر کے اوپر تنقید کا نیا طوفان لا سکتا تھا. لیکن پرائم منسٹر نے کسی ایک موقع پر اوائڈ نہیں کیا، اور انہوں نے تمام انٹرنیشنل چینل، جتنے بھی بڑے بڑے چینلز ہیں، ان کو انٹرویوز دیے. تو کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کا ویژن ہوتا ہے، تو وہ تبھی لیڈ کر سکتا ہے آپ کو انٹرنیشنل لیول پر جب اس کا اتنا کانفیڈنس ہو کہ وہ کانفیڈنس سے بات کر سکے، کانفیڈنس سے سوالات کا جواب دے سکے، کانفیڈنس سے اپنی پالیسی بیان کر سکے، اپنا جو موقف ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ سامنے لا سکے، دلیل کے ساتھ. تو اگر میاں نواز شریف اس طرح سے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے تو پوٹینشلی وہ 4تھی مرتبہ پرائم منسٹر بننے کے لیے بھی پر تول رہے ہیں، تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. راج صاحب سوری ٹو سے ٹو آل دا پاکستان مسلم لیگ نون ورکرز کہ نواز شریف صاحب کی نا بہت ساری ایک تو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور لیڈر سر اس طرح بیہیو نہیں کرتے. ایک رپورٹر سے آپ ڈر جائیں تو آپ نے 4تھی بار وزیر اعظم بننا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو بیماری والی بات تھی اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، مکمل طور پہ کلوز ہو گیا. کیونکہ جب آپ اپنے لوگوں سے یہ خبریں لگوائیں گے اور دعوے کروائیں گے اور پریڈکشنز کروائیں گے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، تو اٹ مینز اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک ہے اور وہ آنے کی جو ڈیٹ ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو اب یہ ایلیمنٹ ہمیں اب اس کو کلوز کر دینا چاہیے، اور نون لیگ کے ورکرز جو ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایک ایسے شخص کو 4تھی بار وزیر اعظم بنانے کے حامی ہوں گے جو ایک صحافی کا سوال دینے کا روادار نہیں ہے. راج صاحب
یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکتا. جاوید لطیف صاحب ایک کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کا ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ گئی ہے. خیر اس پہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے. لیکن قائمہ کمیٹی جاوید لطیف صاحب انہوں نے ایک اجلاس بلایا جس میں رانا شمیم صاحب کو بھی بلانا تھا, ثاقب نثار صاحب اور انصار عباسی صاحب. انصار عباسی صاحب آ گئے لیکن باقی لوگ نہیں آئے. معاملہ کیونکہ عدالت میں ہے, سڑک کے اوپر اجلاس کیا گیا. یہ جو سڑک کی سیاست ہے رائے صاحب, یہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ یہ تو خیر سیاست انہوں نے چمکائی نا, معاملہ عدالت کے اندر ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اپوزیشن نے کئی دفعہ جو اپنے اجلاس تھے وہ سڑک کے اوپر پارلیمنٹ کی راہداریوں میں کیے اور احتجاجاً کیے, وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک معاملہ عدالت کے اندر ہو تو پھر اس کے اوپر ایک ساتھ پیرالل آپ انکوائری کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جاوید لطیف تو مریم نواز کے بڑے خاص کارندے ہیں, مریم نواز سے براہ راست ہدایات لیتے ہیں. تو جاوید لطیف نے سڑک پر اجلاس بلانے کا جو ڈرامہ کیا, اس کی ایک بڑی خاص وجہ تھی, اور وہ وجہ یہ تھی کہ جو ایک ڈیسائسو ہیئرنگ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں رانا شمیم مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے, مکمل طور پر بے نقاب ہو گئے. اور انصار عباسی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ رانا شمیم جو تحریری جواب انہوں نے جمع کرایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کے اوپر میرا جواب یہ ہے کہ میں ان کے منہ پر یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ بیان حلفی اخبار میں شائع کرنے سے پہلے ان سے رابطہ کیا تھا. انہوں نے اپنے بیان حلفی کے مندرجات کی تصدیق کی تھی. یہاں تک کہہ دیا انصار عباسی صاحب نے کہ میرے پاس وہ میسج بھی موجود ہے ان کا جس میں انہوں نے اپنے بیان حلفی کی تصدیق کی تھی. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو رانا شمیم کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا نہیں. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سوال کیا کہ چلیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نوٹری پبلک کے دفتر سے یہ ممکنہ طور پر لیک ہوا, تو کیا آپ نے کوئی قانونی کارروائی کی لندن میں؟ اس کے اوپر بھی کوئی جواب نہیں تھا. اور رانا شمیم کے وکیل نے کہا کہ میری اطلاع کے مطابق کسی قسم کی کوئی کارروائی لندن میں نہیں کی گئی. تیسرا سوال ان سے یہ کہا گیا کہ اب آپ ثابت کریں کہ جسٹس عامر فاروق کے متعلق آپ نے الزام لگایا. جسٹس عامر فاروق تو اس وقت ملک میں بھی موجود نہیں تھے, اس وقت یہ اپیل دائر بھی نہیں ہوئی تھی, اور اس وقت میاں نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں کی سماعت بھی نہیں کر رہے تھے جسٹس عامر فاروق. اب یا تو آپ الزام ثابت کریں یا پھر آپ پہ فرد جرم عائد ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ یہ الزام ثابت نہیں کر سکتے تھے. تو عدالت نے 7 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی رانا شمیم پر اور دیگر لوگوں پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے. اب چونکہ جاوید لطیف نے عدالتی کارروائی میں جو مریم نواز کی سبکی ہوئی, جو میاں نواز شریف کی سبکی ہوئی, جو رانا شمیم کا پورا بیانیہ اور رانا شمیم کو جس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی شریف خاندان نے, وہ سب کچھ جب زمین بوس ہو گیا تو جاوید لطیف نے وہاں سے میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ سڑک پر اجلاس کرنے کا ایک ڈرامہ کیا, اور خود وہ جج بن گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک سوال نامہ جسٹس ثاقب نثار کو بھی بھیج دیا ہے. حالانکہ جسٹس ثاقب نثار پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ غلط ثابت ہو گئے. یعنی جسٹس عامر فاروق جب اس وقت بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار پر تمام الزامات بے بنیاد ثابت ہو گئے. تو اس وقت جاوید لطیف نے یہ ڈرامہ اس لیے کیا کہ میں ذرا جو میڈیا ہیڈ لائنز بنا رہا ہے یہ عدالتی کارروائی کی اور رانا شمیم کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی, اور ہماری خبر اور ہمارا یہ جو ایک ڈرامہ تھا اس کو بے نقاب کرنے کی, اس سے توجہ ہٹاؤں. اس لیے انہوں نے سڑک پر یہ اجلاس کیا اور یہ کہا کہ جی اپنی طرف سے جج بن کر کہ میں نے جسٹس ثاقب نثار کو طلب کیا تھا, رانا شمیم کو طلب کیا تھا, لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. ہم یہاں پر سڑک پر اجلاس کر رہے ہیں اور ان کو دوبارہ سے بلائیں گے. اب آپ کے بلانے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ جو اتنا اعلیٰ ترین سطح کا عدالتی فورم ہے, انہوں نے جس طریقے سے جرا کرنی تھی, جس طریقے سے سوالات کرنے تھے, جس قسم کے ریمارکس دینے تھے, ہر طرح سے انہوں نے تفتیش کر لی. رانا شمیم کو مکمل موقع دے دیا کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں تو کر دیں. اگر وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کی بدنیتی نہیں تھی تو ثابت کر دیں. لیکن جب رانا شمیم ثابت وہاں نہیں کر سکے تو یہاں پہ کیا ثابت ہونا ہے اس قائمہ کمیٹی میں؟ تو جاوید لطیف کا یہ جو پورا ڈرامہ تھا, اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ میڈیا کی توجہ اس طرف لے کے آنا, ورنہ اس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے نہ آئینی حیثیت. اور جاوید لطیف کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے مریم نواز کی جانب سے کہ یا تو میاں نواز شریف کے لیے وہ افواہیں پھیلائیں کہ وہ آج آ رہے ہیں واپس, کل واپس آ رہے ہیں, یا جاوید لطیف کے ذریعے ان لوگوں پر حملے کروائیں مسلم لیگ نون کے اندر جو کہ شہباز شریف کے کیمپ کے ہیں, خواجہ آصف کے کیمپ کے ہیں, اور جاوید لطیف سے اس قسم کے ڈرامے بھی کروائے جائیں. بہت شکریہ صاحب. ویورز, یہ تھا آج کا ہمارا 2 ٹوک. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات جو ہے وہ آئندہ
برس ہوگی انشاءاللہ، اور بہت ساری تبدیلیاں بھی ہم لے کر آ رہے ہیں پروگرام کے اندر۔ ایک ہی دن بعد ہوگی، لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں، آئندہ برس ہوگی، یعنی صرف سال تبدیل ہو جائے گا۔ میں اس لیے رائے صاحب کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے دوسرے پلان کی طرف جانا ہے، اور 2 پروگرامز انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے، اور 2 پروگرامز کا مقصد یہ ہوگا کہ زیادہ کمپریہنسو انالیسس جو خبریں رہ جاتی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں، اور اس لیے ہم اس کی فریکوینسی جو ہے وہ بڑھانے لگے ہیں، تاکہ آپ کے سامنے ایک جاندار اور جامع جو تجزیہ ہے اور حالات حاضرہ کا وہ ہم پیش کر سکیں۔ مجھے اور ابراہیم ڈار صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے اللہ نگہبان۔